चलो अब साथ चलते हैं बाय शम्सा इकबाल पार्ट 32। जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा है कि दुआ को पता चल चुका है कि हैदर तो चला गया है, लेकिन अभी भी उसका दिल धड़कता है और उसे तभी तो लगता है कि मैं भी सोच रही थी कि मेरा दिल धड़कना बंद क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उसका दिल धड़क रहा है। तो क्या वाकई में रियल में कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है? लाइक आई हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इट, लेकिन आपकी जिंदगी में आपके पेरेंट्स या फिर आपके फैमिली मेंबर या कोई भी आपके लिए इतना इतना प्यारा हो सकता है कि आप लोगों के हार्ट कनेक्शन आपस में मिल जाए और उसके धड़कने से आपका दिल धड़के और उसका धड़कना छोड़ दे तो आपका भी छोड़ दे। काफी आइडियल सिचुएशन दिख रही है। आई नो कि भी आपका किसी के साथ कनेक्शन होता है तो ऑब्वियसली यू फील बैड, यू फील अपसेट एंड ऑल दैट, बट इतना गहरा कनेक्शन। चलिए देखते हैं कि अब दुआ क्या करती है। और दुआ जैसे कि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो हॉस्पिटल साथ से मिलने ज़रूर जाएगी, तो इस सीन में दिखाया जा रहा है कि दुआ पहुंच चुकी है हॉस्पिटल में और वहां वो खड़े उसकी मिन्नत कर रही थी कि मेरा इतना तो हक बनता है कि मैं उसे देख सकूं और प्लीज मैम। उसकी पुश थी ज़ीशान साहब की तरफ और ज़ीशान साहब जैसे ही आए और उन्होंने देखा दुआ को इस तरह कहते हुए तो उन्होंने भी कहा कि इसे जाने दें मैडम। और ज़ीशान साहब की आवाज पर उसने मुड़कर देखा और फिर नदामत से सर झुका लिया, लेकिन उन्होंने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा और कहने लगे कि तुम्हें हक है देखने का और मैं तुम्हें कभी नहीं रोकूंगा। उसने तशक्कुर भरी नजरों से उन्हें देखा और फिर बिना कुछ कहे वो अंदर को चली गई। उसने कमरे में कदम रखा था और उसका अपना दिल बेचैन हुआ था। मामूल से हटकर उसकी धड़कनें शोर मचा रही थी और वो उसके पास जा खड़ी हुई। वो पहली बार उसे देख रही थी, वो चेहरा जो उसकी जिंदगी में सबसे अहम शख्स के लिए बहुत अहम था। वो बेख्तियार उसे देखती जा रही थी और साद अभी भी नीम गनूदगी में था और सामने खड़े वजूद ने अपना कांपता और लरसता हाथ आगे बढ़ाया था और यह अमल बेख्तियारी में हुआ था और फिर उसका हाथ सीधा उसके दिल के ऐन ऊपर जाकर रुका था। 1 2 3 उसने उस दिल की अब धड़कन महसूस की थी और हैदर सिस्की की सूरत में यह नाम उसके लबों से अदा हुआ था और साथ बेचैन हुआ था। उसके भी जिस्म में हरकत हुई थी, लेकिन वो इस सबसे बेगाना बस हाथ उसके दिल पर रखे उसका धड़कना महसूस कर रही थी। जिस दिल का असल मालिक उसके दिल में अभी भी बसता था। जाने क्यों उसके दिल में यह ख्वाहिश आ गई थी कि वो इस दिल को धड़कते हुए सुने और उसका धड़कना महसूस करे। वो झुकी थी और साद के चेहरे के बिल्कुल करीब ही, और तभी साद के मुंह से निकला एक नाम और वो था दुआ। साद के मुंह से निकलने वाले उसके नाम पर तो वो होश की दुनिया में वापस लौटी और ठिठक कर रुकी। अब पीछे हटने के बजाय सांस रोके वो उसी एक पोजीशन में खड़ी रही और फिर साद को देखा। चूंकि गनूदगी में था तो फिर उसका नाम क्यों ले रहा था? वो इस बात से अनजान थी कि आखिरी नाम था जो उसने हैदर के मुंह से सुना था। अब एक बेनाम सा आंसू उसकी आंखों से निकलकर साद के चेहरे पर गिरा था और यह हैदर की शहादत के बाद पहला आंसू था जो उसकी बंजर आंख से बहा था। साद उस आंसू के अपने चेहरे पर गिरने से बेचैन हुआ था और उसने आंखें खोलना चाही और दुआ फिर उसी वक्त पीछे हुई थी और उसने जल्दी से अपना हाथ उसके दिल पर से हटाया और फिर अपने चेहरे को छुआ तो हैरत से हथेली को सामने करके वो आंसू देखा जो उसकी आंख से बहा था। और किसके लिए और क्यों था वो इस बात से अनजान थी, बस वो एक बेनाम सा आंसू था। अब वो पलटकर दरवाजे की तरफ बढ़ी थी और उसकी पूरी जान उस हथेली में सिमट आई थी जिससे उसने उस दिल का धड़कना महसूस किया था, और अब वो बाहर निकली थी। बिना कुछ कहे वो ज़ीशान साहब के पास से गुजर गई और उन्होंने दुख से उसे देखा। एक मंजर यादों के पर्दे पर लहराया था जब वो हैदर के साथ उसका हाथ थामकर मॉल से निकल रही थी।
اسے جاتا دیکھنے کے بعد ذیشان صاحب کاؤنٹر کی طرف مڑے اور پھر انہوں نے وہاں پہ موجود AFNS آفیسر سے کہا کہ یہ جب بھی یہاں آئے اسے ساتھ سے ملنے دینا، اور اس نے بھی مسکرا کر اسبات میں سر ہلا دیا، اور پھر اس کے پیچھے ہی پارکنگ کی طرف بڑھے اور اپنے NCB کو گاڑی کی چابی دے کر دعا کو گھر چھوڑنے کی تلقین کرتے ہوئے واپس اندر کو آ گئے۔ وہ ساتھ کے کمرے کی طرف جا ہی رہے تھے کہ ان کا موبائل بج اٹھا اور ماہین کا نمبر سکرین پر جگمگا رہا تھا، اور پھر انہوں نے اپنے لہجے میں بشاشت لاتے ہوئے کہا کہ السلام علیکم ماہین بیٹے، کیسی ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں انکل، لیکن وہ ہادی فون نہیں اٹھا رہے، میں کب سے کال کر رہی ہوں انہیں، اور دعا بھی جانے کہاں چلی گئی، بنا کچھ بتائے گھر سے نکل گئی، وہ ہم سب بہت پریشان ہیں، اس نے ایک ہی سانس میں جواب دیا۔ اور پھر ذیشان صاحب نے کہا کہ وہ ہاسپٹل میں تھی، ساتھ کو دیکھنے آئی تھی اور ابھی میری گاڑی میں واپس آ رہی ہے، پریشان مت ہو۔ انہوں نے ماہین کو تسلی دی اور ماہین نے دل ہی دل میں شکر کا کلمہ ادا کیا۔ وہ اس کے ایسے بنا بتائے چلے جانے پر پریشان ہو گئی تھی اور ہادی بھی کال نہیں اٹھا رہا تھا، اور پھر انہوں نے بڑی نرمی سے کہا کہ ماہین بیٹے مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنا تھی۔ جی انکل بولیں۔ اسے ان کے انداز پر حیرت ہو رہی تھی کہ آخر وہ کیا بات کرنا چاہ رہے تھے۔ بیٹا ہادی کو میں نے آج دیکھا ہے، وہ بہت ڈسٹرب ہے، حیدر کے بعد سے وہ بہت اکیلا پڑ گیا، اور ساتھ کی بھی ایسی حالت ہے کہ وہ اسے کچھ کہہ نہیں سکتا بلکہ کچھ بھی بتا نہیں سکتا۔ اب وہ تمہید باندھ رہے تھے، اور ہمارے سامنے وہ خود کو تو بہادر ہی ثابت کرتا رہتا ہے اور ہمیں تسلی دیتا ہے، لیکن میں نے آج محسوس کیا کہ وہ خود اندر سے ٹوٹ چکا ہے حیدر کے جانے کے بعد۔ وہ اب اصل مسئلے کی طرف آ رہے تھے۔ ایسے میں ماہی بیٹا ایک تم ہی ہو جو اس کا دکھ بانٹ سکتی ہو، جو اسے سنبھال سکتی ہو۔ میں تمہارے خوف سے واقف ہوں، مگر تم دونوں کے درمیان جو رشتہ اب بن چکا ہے تم اس سے انکار نہیں کر سکتی، اور ایسے حالات میں چاہوں گا کہ تم آگے بڑھ کر اسے سہارا دو اور اسے سنبھالو، اس کے دکھ کو بانٹو جیسے وہ سب کو سنبھالتا آیا ہے اور سب کا دکھ بانٹتا آیا ہے۔ اسے تم ایک باپ کی درخواست ہی سمجھ لو ماہین۔ انہوں نے اصل بات ماہین کے سامنے رکھ دی تھی، اور وہ خود بھی آج اس کی اس حالت کو دیکھ کر جان چکی تھی، لیکن اس نے اب تک ہادی سے بات نہ کرنے کا ہی سوچا ہوا تھا، لیکن اب ذیشان صاحب کی درخواست پر وہ نہ نہیں کر سکتی تھی، اور کہنے لگی ارے کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ انکل، آپ بالکل میرے پاپا کی طرح ہیں، اور آپ درخواست نہیں کیا کریں، حکم دیا کریں۔ ماہین نے بھی کہا اور پھر الوداعی کلمات کہہ کر کال بند کر دی، اور اب وہ کمرے میں کھڑی سوچ رہی تھی کہ ہادی سے کیسے اور کیا بات کرے، اور اسے کیسے تسلی دے اور کیسے اس کا دکھ بانٹے، جبکہ رات اب آہستہ آہستہ سرک رہی تھی۔ جبکہ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ ہادی گاڑی لے کر سڑک پر نکل آیا تھا اور اسے ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا، بے دہانی سے گاڑی چلاتا جانے کہاں چلا آیا تھا وہ، اور آنکھیں بار بار اس کی دھندلا رہی تھیں، اور پھر سامنے آتی گاڑی سے اس کی گاڑی ٹکراتے ٹکراتی رہ گئی، اور بر وقت بریک پر پاؤں رکھ کر اس نے خود کو اس بڑے حادثے سے بچایا تھا۔ سامنے دوسری سیٹ پر پڑا موبائل اس نے دیکھا تو وہاں پہ ماہی کا نمبر جگمگا رہا تھا، اور اس وقت اسے کسی اپنے، بہت اپنے کی کمی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ ایسی کسی بھی حالت میں اس کے ساتھ ہر پل رہنے والا شخص ہی آج اس کی اس حالت کی وجہ تھا، یعنی کہ حیدر۔ اس نے فوراً کال ریسیو کی اور ماہین کی بے تاب سی آواز ابھری کہ ہیلو ہادی، کہاں ہیں آپ؟ اور اس نے بڑے تھکے تھکے سے انداز میں سیٹ سے سر ٹکاتے ہوئے کہا کہ پتہ نہیں۔ اور پھر اس نے فوراً کہا کہ ہادی کیا ہو گیا آپ کو؟ انکل بہت پریشان ہے آپ کی وجہ سے، آپ کہاں ہیں بتائیں، میں ابھی آتی ہوں نا آپ کے پاس۔ اس نے خوف کو سلا کر محبت کے پروں کو خوف کے شکنجوں سے آزاد کرنا چاہا۔ ماہی میں حیدر کے کمرے میں کچھ وقت گزارنا چاہوں گا، یہ کہہ کر اس نے تو کال بند کر دی، جبکہ ماہین کا دل ایک پل کو رکا اور پھر چلا تھا۔
اس دن کے بعد سے اب تک کوئی بھی اس کمرے میں نہیں گیا تھا اور سعدیہ بیگم کی بھی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی وہاں جانے کی. اور اب وہ وہاں جا رہا تھا. ابھی وہ وہاں کھڑی یہ سب سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک ڈور بیل بجی اور ماہین نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ہادی کھڑا تھا لٹے پٹے سے انداز میں. اس کی حالت ایک ایسے مسافر کی تھی جو منزل کی تلاش میں اپنی کسی بہت اپنے کے سنگ صدیوں کا سفر طے کر آیا ہو اور قریب پہنچ کر پھر وہ اپنا شاید کھو گیا ہو اور اس کے بعد وہ منزل بھول کر اس اپنے کو ڈھونڈنے میں لگ گیا ہو. ہادی نے ایک نظر ماہی کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں کیا نہیں تھا، شکوہ اپنے رب سے بھی، قدرت سے بھی اور اس سے بھی. لیکن وہ بنا کچھ کہے آگے بڑھ گیا اور ماہین کا دل دکھ میں گھر گیا. وہ کیوں نہیں جان پائی کہ اس کے دل کی حالت ایسی تھی اور اتنے دنوں سے کیسے وہ اس سے بے خبر رہی. یہ سوچ کر ہی اسے خود پر افسوس ہو رہا تھا اور وہ خوف کے زیر اثر اس شخص کو بھول گئی جس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ حیدر نے بڑے مان اور بھروسے سے دیا تھا اور کہا تھا کہ اسے اکیلا کبھی مت چھوڑنا، اور اسے اگر تم دکھ دو گی تو یہ سمجھنا کہ تم مجھے دکھ دے رہی ہو. وہ کیسے بھول گئی اسے. اب ماہین اس کے پیچھے چلی آئی تھی اور ہادی لاؤنج میں قدم رکھتے ہی رکا اور اس کے کانوں میں کچھ آوازیں گونج رہی تھی. یہیں پہ کھڑے ہادی اور حیدر کی کچھ ٹائم پہلے گفتگو ہوئی تھی جس میں ہادی نے اس سے پوچھا تھا، اتنا زیادہ پرفیوم کیوں لگاتے ہو تم حیدر؟ وہ ایک ہفتے کی لیو کے بعد اب ڈیوٹی پر جا رہا تھا. وہ اس لیے ہادی تاکہ اس گھر کے کونے کونے میں میری خوشبو رچ اور بس جائے. میرے جانے کے بعد بھی سب کو میری خوشبو کی وجہ سے میری یاد ستاتی رہے. حیدر نے شرارت سے کہکہا لگاتے ہوئے اس پر بھی پرفیوم چھڑکا تھا اور وہ اپنا بچاؤ کرتے ہوئے 2 قدم پیچھے کو ہٹا تھا اور ہاتھ پر چہرہ رکھے، اور ابھی بھی ہاتھ چہرے سے ہٹایا اس نے تو ادھورا سا منظر اس کا منتظر تھا. لیکن اب سامنے کوئی نہیں تھا. جانے اس کے کہکہے اور وہ دونوں کہاں کھو گئے تھے. اس کے بعد وہ آگے بڑھا اور سامنے دیوار پر اس کی اور حیدر کی ایک تصویر لگی تھی جس میں وہ کسی بات پر مسکرا کر ہاتھ ملا رہے تھے. ایسے تو مت دیکھو یار، نظر لگاؤ گے کیا؟ اس کے کان کے پاس ہی آواز گونجی تھی اور کرنٹ کی سی تیزی سے وہ پلٹا، لیکن وہاں اب کوئی نہیں تھا. اب وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا. ماہین نے اسے پکارا اور روکنا چاہا. اس نے کہا ہادی. وہ رکا اور پلٹ کر ماہی کو اس نے دیکھا. مت جائیں وہاں. اور ہادی نے جواب میں کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ آج اگر نہ گیا نا تو پھر کبھی نہیں جا سکوں گا اور میں ایسا کبھی نہیں چاہتا. اب وہ کہہ کر سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا اور کمرے کے سامنے پہنچ کر ہی وہ رکا. ہاتھ اٹھا تھا لیکن پھر پہلو میں گر گیا کیونکہ اسے حیدر کی وہ بات یاد آ گئی تھی کہ دستک دے کر تو غیر آتے ہیں، تم بنا پوچھے چلے آیا کرو میرے کمرے میں. اور آنسو کی دھند آنکھوں کے سامنے چھانے لگی تھی. پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر دروازہ کھولا تھا اور واقعی اس کی خوشبو کے ایک جھونکے نے اس کا استقبال کیا تھا. اور پھر اس نے بے آواز سی سرگوشی میں کہا کہ تمہاری خوشبو تو اب بھی یہاں ہے حیدر. اس کے بعد اس نے اندر قدم رکھا تھا اور کمرے میں اندھیرا تھا اور ہادی کو لگا تھا کہ ہمیشہ کی طرح وہ لائٹ آن کرے گا تو سامنے ہی بیڈ پر حیدر تکیے میں سر دیے سویا ہوگا. اس کے دل نے بڑی شدت سے وہ منظر پھر سے دیکھنے کی خواہش کی تھی اور لائٹ آن بھی کی تھی. کمرہ روشن بھی ہوا تھا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا. سامنے بستر پر سلوٹیں تھیں جیسے ابھی کوئی اٹھ کر گیا ہو. ڈریسنگ ٹیبل پر پڑا ہیئر برش ایسا تھا جیسے ابھی کسی نے رکھا ہو. اور وہ آگے بڑھا تھا. سامنے ٹاول ہمیشہ کی طرح صوفے پر پڑا تھا اور نکاح کے دن صبح وہ ایسے ہی پھینک کر گیا تھا. ہادی نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا تھا. آفٹر شیو لوشن کی جو خوشبو ہے وہ اب بھی اس سے آ رہی تھی
اور تبھی ماہین بھی کمرے میں داخل ہوئی اور اس کے چہرے پر زردی چھا رہی تھی اور لگتا تھا کہ جیسے ابھی گر جائے گی، لیکن آج ماہی نے سہارا دینے والے کو سہارا دینا تھا، اسے خود نہیں کرنا تھا۔ اور پھر اس نے دیکھا کہ ہادی حیدر کی الماری کی طرف بڑھ رہا تھا اور اس نے جا کر الماری کھولی۔ حیدر، یہ آدھا حصہ خالی کیوں رکھا ہے تم نے الماری کا؟ یادوں کے پردے پر کچھ آوازیں ابھری تھیں، اور پھر اس وقت حیدر نے کہا تھا کہ یار جیسے میری زندگی میں دعا کے لیے جگہ خالی ہے نا جو اس کے آنے سے مکمل ہو جائے گی، ایسے ہی اس الماری میں بھی نا جگہ خالی ہے اس کے کپڑوں کے لیے۔ اور حیدر کی مسکراتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی اور وہ ہر ایک چیز کو چھو کر دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا حیدر کا اسٹڈی ٹیبل، اس کا پرفیوم، اس کا برش، اس کے کپڑے، اس کا ٹاول، اس کی ہر ایک چیز جس میں اس کے یار حیدر کی یادیں تھیں، خوشبو تھی۔ ماہی دیکھ رہی تھی کہ شاید وہ حیدر کی خوشبو کو محسوس کر رہا تھا اور اس کا وجود تلاش کر رہا تھا، اور جب وہ اسے کہیں نہیں مل سکا تو تھک کر وہ بیڈ کے پاس جا کھڑا ہوا۔ اس نے دیکھا کہ پانی کا آدھا گلاس سائڈ ٹیبل پر پڑا تھا اور ساتھ ہی مونگ پھلی کے چھلکے بھی تھے۔ ہادی آگے بڑھا تھا اور اس کے بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھا تھا اور اس نے پانی کا وہ گلاس تھاما۔ اس نے اس گلاس کو ہونٹوں سے لگا کر وہ بچا ہوا پانی بھی پیا تھا اور اس کا چہرہ پسینے سے بھیگ چکا تھا اور آنکھیں آنسوؤں سے دھندلا رہی تھیں۔ اب ماہین نے کمرے سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا، اسے ہادی بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، اور تبھی ہادی کے ہاتھ میں پکڑا ہوا گلاس ٹوٹا تھا اور ماہین کا دل دہلا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ہادی کا ہاتھ زخمی ہو گیا تھا اور وہ دوڑ کر اس کے قریب پہنچی تھی۔ ہادی دکھائیں کیا ہوا ہے، چوٹ لگی ہے نا آپ کو؟ وہ ہادی کے پاس کھڑی تھی اور اس نے ہادی کا ہاتھ تھامنا چاہا لیکن اس نے ہاتھ جھٹک دیا، شاید وہ بالکل بھی اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا، اور اب وہ قریباً چلائی تھی کہ کچھ ہوش کریں ہادی، ہاتھ زخمی ہو گیا، آپ کو چوٹ لگی ہے۔ اور وہ بھی جواب میں چلایا تھا، چوٹ ہی تو لگی ہے مجھے، اتنی گہری چوٹ کہ اس کا زخم کبھی نہیں بھر سکتا۔ اور ماہین دہل کر پیچھے کو ہٹی اور اس نے اشارہ کیا کہ یہاں نہیں لگی مجھے۔ جہاں سے اس کے ہاتھ سے خون بہ رہا تھا اس نے اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہاں چوٹ نہیں لگی مجھے ماہی، بلکہ یہاں لگی ہے، بالکل یہاں۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا، یہاں درد ہوتا ہے مجھے ماہی، اور اتنا درد ہوتا ہے کہ آج میں برداشت ہی نہیں کر پا رہا ہوں۔ اور وہ ضبط کھو چکا تھا اور ایک آنسو پھر سے اس کی آنکھ سے نکلا تھا، اور پھر وہ ماہی سے کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے ماہی، تمہیں پتہ ہے نا کہ میں نے اسے دیکھا تھا، وہ ساتھ کے ساتھ ہنستا ہوا آ رہا تھا، اور یہاں یہ میرے اس ہاتھ پر اس نے ہاتھ بھی رکھا ہوتا اور ساتھ کو سہارا دے کر لے کر آ رہا تھا، لیکن پھر وہ گر گیا میرے سامنے، میری آنکھوں کے سامنے وہ گر گیا۔ وہ دیوانوں کس انداز میں بول رہا تھا اور ماہین کو اب اس کی ذہنی حالت کا اور اس کے دکھ کا اب اندازہ ہو رہا تھا، اور اب اسے حیدر کے دکھ سے خوف آ رہا تھا۔ پھر جانتی ہو کسی نے کہا کہ اسے گولی لگی ہے، میں نے اس آدمی کو دیکھا جس نے میرے حیدر کو گولی ماری تھی، اور ماہی تمہیں پتہ ہے میں نے اسے کتنی گولیاں ماری ہیں؟ وہ ماہین کو کندھوں سے تھامے پوچھ رہا تھا، ان گنت، میں گن بھی نہیں سکا کہ میں نے اسے کتنی گولیاں ماری تھی۔ اس نے میرے حیدر کو مارا تھا ماہی، وہ جو میرے حصے کے زخم اپنے جسم پر لے لیتا تھا، میرا بھائی حیدر۔ وہ بے ربط سے انداز میں بول رہا تھا۔ ہاں، اور اس کے بعد میں نے اسے ہاسپٹل میں بھی دیکھا تھا، مشینوں میں جکڑے ہوئے،
میرا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ کوئی ایسا دروازہ ہو وقت کا کہ میں چند گھنٹے پہلے والی جگہ پر پہنچ جاؤں پھر سے، اور کوئی گھڑی ایسی ہو جس کی سوئیوں کو مڑ کر میں وقت کو پیچھے لے جاؤں، اور پھر اس کی جگہ میں وہ گولیاں اپنے سینے پر کھا لوں۔ اور اب اس کا گلا روند رہا تھا، آواز لڑکھڑا رہی تھی، جبکہ ماہین کا چہرہ بھی آنسوؤں سے بھیگ چکا تھا۔ اور پھر ہادی کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے وہ کتنا ظالم ہے ماہی؟ میرے دل کی ہر دھڑکن اس کی سلامتی کی دعا کر رہی تھی، اور پھر تبھی اس نے مجھے اپنے پاس بھی بلایا تھا، اور مجھے لگا تھا کہ وہ مجھ سے کہے گا کہ پریشان مت ہو، میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اور مجھے لگا تھا کہ وہ یہی کہے گا مجھ سے، اور وہ لڑکھڑاتے لہجے میں کہہ رہا تھا، لیکن تم جانتی ہو وہ بہت ظالم ہے، وہ جانتا تھا نا کہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، اسی لیے اس نے وہ نہیں کہا۔ اور تم جانتی ہو کہ اس نے مجھ سے کیا کہا؟ پتہ ہے ماہی، اس نے اس شخص سے کیا کہا جو ہر لمحہ اور ہر پل اس کے ٹھیک ہونے اور اس کی زندگی کی دعا کر رہا تھا؟ وہ اس کے سامنے کھڑا اس سے پوچھ رہا تھا، اور ماہین کو لگا تھا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اس کے جانے کے بعد میں تمہارا خیال رکھوں، آنٹی کا خیال رکھوں، ساتھ کو تنگ نہ کروں، اور دعا سے اس کے لیے معافی مانگوں۔ اس نے مجھ سے یہ سب کہا ماہی۔ اور اب آنسو سارے بند توڑ کر ہادی کا چہرہ بھگو رہے تھے، اور ماہین نے ایک مرد کو پہلی بار یوں روتے دیکھا تھا۔ اور پھر میں نے اس کو مسکراتے ہوئے دیکھا، اور پھر اس کی اکھڑتی ہوئی سانسوں کو سنا میں نے ماہی۔ میں نے اس کے جسم سے اس کی جان نکلتے ہوئے محسوس کیا، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی اس کے ساتھ ساتھ میری روح کو بھی جسم سے کھینچ کر نکال رہا ہو۔ اور اب وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اس نے مجھے پکارا تھا، آخری بار آواز نہیں آئی تھی، لیکن میں نے اس کے ہونٹوں کو ہلتے ہوئے دیکھا تھا، اس نے پکارا تھا مجھے۔ پھر اس نے میرا ہاتھ بھی چھوڑ دیا، میں نے اسے مرتے دیکھا ماہی، میں نے اپنے حیدر کو مرتے دیکھا، میں نے اس کی آنکھوں کو ہمیشہ کے لیے بند ہوتے دیکھا، اور میں نے اس کے وجود کو بے جان ہوتے ہوئے دیکھا۔ اب ہادی رو رہا تھا، اور اتنی شدت سے کہ ماہی کو لگا کہ آج زمین و آسمان بھی اس کے ساتھ رو رہے ہوں گے۔ اور پھر ہادی اس سے کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے جسم سے جان کا نکلنا کیسا ہوتا ہے؟ میں نے اپنی موت سے پہلے جان لیا ہے کہ جسم سے جب جان نکلتی ہے تو کیسے تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے وہ تکلیف تب محسوس ہوئی تھی جب حیدر کے جسم سے جان نکلی تھی۔ اب وہ دکھ سے کہہ رہا تھا۔ اور پھر جب اسے لایا گیا تھا گھر تو مجھے لگا تھا کہ اس کا چہرہ ایسا تھا کہ مجھے یہی لگتا تھا کہ جیسے وہ بھی اٹھے گا، اٹھ جائے گا وہ بھی، اور ہمیشہ کی طرح مجھے تنگ کرے گا اور کہے گا لو دیکھو ڈر گئے نا تم، اور میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک امید تھی کہ اسے کچھ نہیں ہوا ہوگا، اور میرا دل شدت سے دعا کر رہا تھا کہ یہ سب کچھ صرف ایک برا خواب اور آنکھ کھلنے پر سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ماہی، وہ نہیں اٹھا۔ اس نے میری ساری امیدوں پر پانی پھیر دیا اور چلا گیا مجھے چھوڑ کر۔ اب وہ رو رہا تھا، ہادی رو رہا تھا، ایک مرد رو رہا تھا ایک جان سے پیارے شخص کے لیے۔ اور اب ماہین آگے بڑھ کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ ماہی میں نے اسے ان اپنے ہاتھوں سے، وہ ہاتھ سامنے کر کے اسے دکھا رہا تھا، ان ہاتھوں سے میں نے اس کو قبر میں اتارا ہے۔ میں نے آخری بار اسے دیکھا، اس کا چہرہ میں نے آخری بار دیکھا۔ وہ ہم سب کو رلا کر بھی کیسے مسکراتا ہوا رخصت ہو گیا نا، ایسے بھلا کیسے کر سکتا ہے وہ ماہی؟ وہ اب اس سے ایسے سوال پوچھ رہا تھا جس کا جواب اس دنیا میں شاید کسی کے پاس بھی نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تم سب کا خیال رکھوں اور سب کا سہارا بنوں۔ یہ کہہ کر تو اس نے مجھ سے میرے رونے کا حق بھی چھین لیا ماہی۔
वो तो सबकी ढार्स बनता था ना, सबका हौसला था, लेकिन मैं उस जैसा नहीं हूं, बल्कि हम में से कोई भी हैदर के जैसे नहीं हो सकता। वो जाते वक्त भी अपने अलावा बाकी सबके बारे में सोच रहा था। हाँ, वो साद के बारे में सोच रहा था। मैं हिम्मत हार गया हूं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये दुख। मुझे लगता है मैं खुद को उसके साथ ही दफना आया हूं माही, मैं खुद को हैदर के साथ दफना आया हूं। और अब वो माहिन के पहलू में सर छुपाकर बच्चों की तरह रोता और गिड़गिड़ाता अपना दुख उसे बता रहा था। आज फाइनली वो अपना दुख अपने किसी अपने और प्यारे के सामने कह रहा था, और ये बताना बहुत जरूरी था। काश कि हमारी सोसाइटी में ये चीज नॉर्मलाइज कर दी जाए कि मर्द भी रो सकता है, उससे भी तकलीफ हो सकती है, और उसका रोना एक आम बात है। ये मत कहीं कि तुम मर्द हो और मर्द रोता नहीं है। वो दुख जो वो अब तक सबसे छुपाता आया था, वो अब वो माहिन के सामने बता रहा था। और माहिन आंसू बहाती उसका हाथ थाम कर सहलाती अब उसे सहारा दे रही थी, जो अपना आप भुलाए सबको संभालता आया था। और माहिन को लगता था कि हैदर के जाने का सबसे ज्यादा दुख उसे ही था, मगर पहले दुआ और अब हादी की ये बहते आंसू उसकी सोच को गलत साबित कर रहे थे। उसे अंदाजा हो चुका था कि हैदर उसका ही नहीं, सबका ही प्यारा और सबका ही लाडला था। और अक्सर तो वही साथ छोड़ जाते हैं ना जो जान से प्यारे होते हैं। और ये तो रब की आजमाइश होती है, किसी को देकर आजमाता है तो किसी से लेकर। और वो उन लोगों में शामिल थे जिनसे रब ने अपनी अमानत वापस लेकर उन्हें आजमाया था। अब रात धीरे धीरे गुजर रही थी और हादी माहिन के कंधे पर सर टिकाए अपने एक बहुत ही अपने के लिए आंसू बहा रहा था। और वहां बैठे माही को अब यह अंदाजा हो रहा था कि सिर्फ वो इस दुख में अकेली नहीं थी, और उसे हादी को इस दुख में अब अकेला नहीं छोड़ना था। उसे उसका सहारा बनना था, जो अब तक सबका सहारा बन रहा है और उसके दिए हुए भाई के कॉल को निभा रहा है। अब उसे उसका हौसला बनना है। और इसी के साथ ये सीन हुआ खत्म। कितनी प्यारी दोस्ती है ना इन दोस्तों के दरमियान। इस नॉवेल में जहां और बहुत सी चीजों के बारे में बात की गई है, वहां पे एक सच्ची दोस्ती और एक बहुत ही पाकीज़ा मोहब्बत के साथ साथ यारों की यारी बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बताई गई है। नो डाउट इस दुनिया में बहुत से खूबसूरत रिश्तों में से एक रिश्ता दोस्ती का है। ऐसे दोस्त जो बिना किसी गर्ज के, बिना किसी मतलब के और आपकी हमेशा खुशी की परवाह करने वाले और आपका अच्छा सोचने वाले बहुत लॉयल लोग बहुत कम होते हैं। और फिर जब ये चले जाते हैं ना, तो इनका दुख कभी नहीं भुलाया जा सकता। तो आज के एपिसोड इसी पोइट्री पे ख़त्म करते हैं, जहाँ पे एक दोस्त अपने जान से प्यारे दोस्त को छोड़कर जा चुका है और वो उसके जाने के बाद उसे कैसे याद करता है और उससे जो उसका शिकवा है वो क्या है। सुनो कोई तो पूछो उससे जाकर कि आखिर क्यों किया ऐसा, दर्द क्यों दिया ऐसा, क्यों वो हमको छोड़ गया है, सब नाते क्यों वो तोड़ गया है। कोई ऐसे भी क्या करता है, कोई इतनी जल्दी भी क्या मरता है। कोई तो पूछो ना उससे जाकर, तन्हा कैसे जी पाएंगे हम तो जीते जी ही मर जाएंगे ना। कोई ऐसे भी क्या करता है। यूं कोई छोड़ कर जाता है क्या, यूं कोई मुंह मोड़ कर जाता है क्या। कोई तो जाकर उससे कहे ना कि लौट आओ कि ये खुशियों के मौसम सारे और आने वाले सभी नज़ारे, आने वाली सारी बहारें और वक्त की ये सारी धारें तुम्हारी मुंतज़िर हैं। लौट आओ, और हाँ लौट आओ।
لیکن جانے والے کہاں لوٹ کر آتے ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور اگلی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں کہ سعد کی ریکوری کتنی جلدی ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ وہ بہت جلد ٹھیک ہو کر واپس سب کے درمیان میں ہوگا۔ پہلے جیسے حالات نہیں رہیں گے، لیکن سعد کے آنے کے بعد کچھ نہ کچھ مزید بہتر ضرور ہو جائے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔